बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन नबिय्यिना मुहम्मद व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वेलकम बैक, खुश आमदीद। QC1 का सेकंड सेशन शुरू करने से पहले आपको तरतीब से दोबारा आगाह कर दूं। जैसे एक सिस्टर का क्वेश्चन था, एवरी संडे इंशाल्लाह 10 बजे से 10:30 पाकिस्तान टाइम 10 AM to 10:30 AM हमारा तजवीद का सेशन होगा। इसके टोटल 10 लेसन है, 10 लेसन्स, तो यानी कि 10 हफ्तों में ये कोर्स तजवीद का कंप्लीट होगा। बेसिक तजवीद जिसमें तलफ़्फ़ुज़ की प्रैक्टिस, सूरत अल-फातिहा की और बुनियादी तजवीद के कवायद। 10:30 AM to 11:30 AM सेशन 1 होगा। 11:30 से 11:45 ब्रेक और 11:45 AM से 12:45 PM तक सेशन 2 होगा। हर सेशन में एक लेसन पढ़ाया जाएगा और हर लेसन के 2 पार्ट्स होंगे, यानी A और B। ए पार्ट में हम टेक्स्ट पढ़ेंगे, यानी कि कुरान का हिस्सा, यानी नमाज का हिस्सा हो सकता है उसमें, या फिर हदीस का टुकड़ा होगा या हदीस होगी। और दूसरे हिस्से में ग्रामर होगा और ग्रामर के साथ एक मोटिवेशनल टिप, यानी आपके लिए मदद के लिए कि कैसे हम आसानी से सीख सकें। और ये हमारा दिस वाज अ क्वेश्चन बाय सिस्टर। सेकेंडली, जिन्होंने पहला सेशन अटेंड नहीं किया उनको वीडियो भी मिल जाएगी और तमाम चीज़ें मिल जाएंगी जो कि इससे ताल्लुक़ इनका कोर्स से है, यानी स्लाइड्स और बुक्स एट्सेट्रा। इसकी सॉफ्ट कॉपीज़ भी आपको मिल जाएगी। तो जज़ाकल्लाहु खैरा, हम शुरू करते हैं आज का लेसन। एंड थैंक यू एवरीबॉडी फ्रॉम जॉइनिंग अस ग्लोबली। और आइए आज का लेसन शुरू करते हैं। और सबसे पहली चीज़ जिसे हम शुरू करेंगे वो ये है कि अपने आप को, हम कोई भी काम करना शुरू करते हैं जब, तो अपने आप को हम पहले प्रोटेक्ट करते हैं, यानी हमें चाहिए सेफ्टी फर्स्ट। तो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए, यानी अपनी हिफाजत के लिए हमें सिखाया गया कि हम पढ़ें आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। तो इसको हम तफसील से पढ़ेंगे और कुछ ग्रामर। इस तरह हम पहले सबक में 12 नए अल्फाज ऐसे सीखेंगे जो कुरान करीम में 7000 से ज़ायद मरतबा आए हैं। यानी जब हम पहला सबक आज मुकम्मल कर लेंगे इंशाअल्लाह, तो बाएं हाथ पे अगर मैं ये देखूं बैटरी नुमा चीज़, तो हमारा टारगेट है 78,000 वर्ड सीखना, जिसमें से हम इंशाअल्लाह 7000 से ज़ायद अल्फाज आज सीख लेंगे। तो आइए सबसे पहले हम बात करते हैं एक लफ्ज़ की जो हमने बात की थी कि आऊज़ु बिल्लाह सीखना है। तो इस सेंटेंस को क्या कहते हैं? इस सेंटेंस को कहते हैं तअव्वुज़। इसका सही जो है प्रोनाउंसिएशन हम सीख लें, और वो है जब तअव्वुज़ है तो उसको ताऊज़ नहीं पढ़ना, इसको ऐसे पढ़ना है तअव्वुज़। तो ये सब याद कर लें, तअव्वुज़। आज के बाद हम इसको सही तरीके से प्रोनाउंस करेंगे। तो इसी को जब हम तनवीन के ज़रिए लिखते हैं, वो छत के ज़रिए लिखते हैं, तो ये तअव्वुज़ बन जाता है। तो ये एक बात क्लैरिफाई हो गई। एंड लेट्स मूव ऑन कि तअव्वुज़ हम आज सीख रहे हैं। तो इसको कैसे पढ़ना चाहिए और इसका तर्जुमा क्या है, आइए शुरू करते हैं। हमारा पढ़ने का अंदाज़, सीखने का अंदाज़ ये है कि सबसे पहले हम सुना करेंगे। तो आइए सुनते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम।
اس کے بعد ہم اس کا لفظ ب لفظ ترجمہ دیکھیں گے۔ اعوذ کا معنی ہے میں پناہ میں آتا ہوں۔ یاد کیجئے آج ہم ترجمہ یہ نہیں کہہ رہے کہ میں پناہ مانگتا ہوں، بلکہ میں پناہ میں آتا ہوں۔ تصور یہ ہے کہ جیسے ہی میں یہ الفاظ ادا کروں یا یہ لفظ ادا کروں میں پناہ میں آ جاؤں۔ اعوذ کا معنی میں پناہ میں آتا ہوں یا آتی ہوں۔ یہ لفظ قرآن کریم میں 7 مرتبہ آیا ہے، تو آپ نے 7 الفاظ قرآن کریم کے سیکھ لیے، الحمدللہ۔ تو پہلا کام حفاظت یعنی اپنا خیال رکھنا، سیفٹی فرسٹ۔ تو میں پناہ میں آنا چاہتا ہوں، میں آتا ہوں۔ باللہ، دوسری بات جو ہم سیکھیں گے وہ یہ سیکھیں گے جب ہمیں عربی کے الفاظ نظر آئیں تو ہم یہ آئیڈینٹیفائی کر سکیں، شناخت کر سکیں کیا یہ ایک ٹکڑا ہے یا ایک سے زیادہ۔ تو باللہ اصل میں 2 ٹکڑے ہیں، بی اور اللہ۔ یہ جو چھوٹے چھوٹے ٹکڑے ہوتے ہیں بی، من، الا، معا، جو ہم سیکھیں گے، ان ٹکڑوں کے معنی بدلتے رہتے ہیں، یہ ملانے کے لیے استعمال ہوتے ہیں۔ اعوذ اور اللہ کو ملانے کے لیے بی استعمال ہوا، تو میں نے کہا میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، تو بی کا معنی یہاں پہ کی ہے کنیکٹنگ ورڈ۔ تو جب کنیکٹ کرتے ہیں کسی چیز کو تو کنیکشن جو ہے ہر زبان میں تھوڑا سا مختلف ہوتا ہے، تو آپ ذہن میں قبول کر لیں اصل معنی ہے الفاظ اعوذ اور اللہ، بی جسٹ کنیکٹ کر رہا ہے اور اس کا معنی بدلتا رہے گا۔ تو اعوذ باللہ میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی، یعنی میں اللہ کی حفاظت میں آتا ہوں۔ تو بی اور اللہ یہ 2 ٹکڑے ہیں۔ من کا معنی سے یعنی فرام، اب میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کس سے آتا ہوں، یعنی فرام۔ تو من اس کے اور معنی بھی ہیں، تو من کس سے، الشیطان۔ الشیطان کو دیکھیں اس میں بھی 2 ٹکڑے ہیں، الگ کر دیا اور شیطان۔ آئیے ال کا معنی کیا ہے، ال سے یہاں مراد ہے تمام کے تمام جنس شیطانوں کی، یعنی ال کے بہت سے معنی ہم سیکھیں گے۔ ال کا پہلا معنی جو ہم سیکھ رہے ہیں کہ جب کسی اسم کے ساتھ لگا ہوتا ہے، جیسے شیطان ہے تو اس کا مطلب ہے ہر قسم کا شیطان، جتنے بھی ہیں، چھوٹے بڑے موٹے بوڑھے بچے، یعنی اس کی پوری جنس جو ہے اس کو یہ آئیڈینٹیفائی کر رہا ہے ال۔ تو میں پناہ میں آتا ہوں اللہ کی تمام شیاطین اور ان کی تمام ہر قسم کے جنس سے۔ اب شیطان کی جمع شیاطین، اب دیکھ لیں ہم آہستہ آہستہ واحد اور جمع بھی ساتھ ساتھ اسٹڈی کر رہے ہیں۔ شیطان ایک، جمع شیاطین، پکا یاد کر لیں، قرآن کریم میں 88 مرتبہ یہ لفظ آیا ہے اپنے جمع کے ساتھ، تو آپ کو 88 الفاظ الحمدللہ یاد ہو گئے۔ اب شیطان کیسا ہے، شیطان ہے الرجیم۔ ال کا معنی ہم نے پڑھ لیا وہی شیطان کے ساتھ۔ اب رجیم کا معنی کیا ہے، مردود اور دھتکارا ہوا۔ یہ ہمارے لیے نیا لفظ ہے، اس کو ہم کیسے یاد کریں گے؟ اس کو یاد کرنے کا طریقہ یہ ہے کہ ہم شیطان کی بات کر رہے ہیں، کیا شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے قریب ہے یا دور ہے؟ چونکہ وہ دور ہے تو وہ مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، تو رجیم کے معنی ہوئے جو دور ہے۔ آپ دیکھ سکتے ہیں اعوذ میں اپنی بات کر رہا ہوں، میں اللہ کے قریب ہوں باللہ، تو میں اللہ کی رحمت کے قریب ہوں۔ شیطان اور رجیم دور ہے اللہ سے، یعنی اللہ کی رحمت سے بھی دور ہے، وہ مردود ہے۔ رجیم لفظ رجم سے بنا ہے جس کا معنی ہوتا ہے پتھر مارنا۔ شیطان کو ہم رجم کرتے ہیں، پتھر مارتے ہیں، یعنی اس سے مراد یہ ہوتی ہے کہ وہ اس قابل نہیں ہے کہ ہم میں رہے، اس کو دھتکار دیتے ہیں، دور کر دیتے ہیں۔ تو پہلی چیز ہم نے یہ سیکھی کہ میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں اس شیطان سے جس کو اپنے سے دور رکھنا ہے، جو مردود ہے، دھتکارا ہوا ہے، ہی از ناٹ وانٹیڈ، انوانٹیڈ۔ آئیے شیطان ڈسکس کرتے ہیں۔ ہمارا پہلا دشمن شیطان ہے، اور اس کا یقین پہلے لیسن میں نہیں تو آہستہ آہستہ آ ہی جائے گا، کیونکہ شیطان نے آپ کے ساتھ انٹریکشن شروع کرنا ہے۔ اگر آج تک نہیں کیا تو بلیو می اٹ از گوئنگ ٹو بی یور فرسٹ انکاؤنٹر وتھ شیطان، اور میں آپ کو سمجھاؤں گا کیسے۔ آپ یہ جان لیجیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ بتا دیا ہے کہ یہ شیطان ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے۔ آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک کروڑوں انسانوں کو بھٹکاتا رہا ہے، تجربہ کار مجھ سے اور آپ سے وہ بہت زیادہ ہے۔ اس نے تو آدم علیہ السلام کو بھی جنت سے بہکایا، بھٹکایا۔ ہم میں سے کوئی آدم علیہ السلام جیسا بھی نہیں ہو سکتا۔
پھر اس نے یہ کلیم کیا کہ میں ان کی طرف، یعنی جو لوگ اے اللہ تیرے سیدھے راستے پہ ہوں گے، میں ان کے راستے میں بیٹھ جاؤں گا، ان کے دائیں بائیں آگے پیچھے سے میں ان کی طرف آؤں گا، یعنی ان پہ حملے کروں گا۔ تو پہلا کانسیپٹ سیکھ لیں کہ ہمارے میں سے ہر ایک کے ساتھ ایک شیطان لگا ہوا ہے، وہ مسلسل ہم پر حملے کر رہا ہے، اور چاہے میں گھر میں ہوں، دفتر میں ہوں، آفس میں ہوں، دوستوں کے ساتھ ہوں، موبائل پر ہوں، ہم ایک حالت جنگ میں ہیں۔ یس، ہم حالت جنگ میں ہیں۔ ہم نے یہ جنگ جیتنی ہے جنت میں پہنچنے کے لیے۔ اس جنگ کو کیسے جیتیں گے، اس کے متعلق ہم گفتگو کر رہے ہیں۔ شیطان وہ اینمی، وہ دشمن جو نہ نظر آ سکتا ہے، نہ آپ اس کو کبھی مار سکتے ہیں، نہ ہی وہ اسلام کی دعوت قبول کرے گا۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، اور بہت طاقتور علاج ہے، اور وہ ہے اعوذ باللہ کہنا۔ ہم اس کو سیکھیں گے، اپلائی کریں گے، اور اس کو فیل کریں گے کہ اعوذ باللہ سے شیطان بھاگ جائے گا۔ اب شیطان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کیوں دور ہے، یہ سبق ہم سیکھیں۔ کیونکہ اس نے نافرمانی کی تھی اللہ کی، اور وہ اللہ کی رحمت سے دور ہو گیا۔ اب وہ یہ چاہتا ہے کہ ہم بھی اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کر کے اللہ سے دور ہو جائیں۔ اس کا کام ہے ہمیں جہنم کی طرف لے کے جانا۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں وارن کر دیا ہے، بتا دیا ہے کہ اس سے بچیں، اور بچنے کا فارمولا بھی بتا دیا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ اس جنگ کو یاد کرنے کے لیے آپ کو اپنی حفاظت کا خیال رکھنا ہے، اور ہم نے زندگی میں اس کو کیسے لے کر آنا ہے۔ آئیے اس بات کو سمجھتے ہیں اس بیک گراؤنڈ میں جو میں نے اب تک آپ سے بات کی۔ یعنی کہ ہم یہ چاہتے ہیں کہ شیطان ہماری زندگی سے دور رہے، تو ہم کیا کریں گے؟ ہم جب بھی فیل کریں کہ ہمارے ساتھ شیطان انٹریکٹ کر سکتا ہے اور وہ ہمیشہ کر سکتا ہے، تو اپنے آپ کو پہلے غیر محفوظ تصور کریں، اور جیسے یہ کلمات آپ پڑھیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، تو اس کے بعد فوری بعد اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں تصور کریں۔ اب آپ کہیں گے یہ بھی انٹرسٹنگ بات ہے، تصور کریں، وہ کیا چیز ہوتی ہے؟ یہ ہم زندگی میں روزانہ کرتے ہیں۔ جب آپ گاڑی میں بیٹھتے ہیں اور جیسے سیٹ بیلٹ پہنتے ہیں، تو آپ کو ایک انٹرنل فیلنگ ہوتی ہے آف سیفٹی، یعنی کیا تو کچھ بھی نہیں ہے، یا صرف ہیلمٹ آپ پہنتے ہیں موٹر سائیکل پر جانے کے لیے، تو آپ سب سے پہلے آپ کیا کرتے ہیں؟ آپ فیل کرتے ہیں، آپ سیکیور فیل کرتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ میں اپنے آپ کو سیکیور فیل کروں۔ یہ ایک انٹرنلی ایک فیلنگ ہے، جذبہ ہے۔ میں ریپیٹ کر دیتا ہوں، پلیز اپنے مائکس کو آف رکھیے۔ اس کورس کا ایک ہی طریقہ ہے سکسیس ہونے کا کہ آپ اپنے لوگ مائکس پلیز آف رکھیے۔ تھینک یو۔ تو ہم بات کر رہے تھے کہ ہم کیسے یہ تصور کریں، جیسے آپ سیفٹی بیلٹ جب آپ پہنتے ہیں، سیٹ بیلٹ، اپنے آپ کو سیکیور فیل کرتے ہیں۔ گھر کے اندر آپ کمرے میں آتے ہیں، اگر آپ کنڈی لگاتے ہیں تو آپ فیل کرتے ہیں سیکیور۔ اسی طرح سے یہ کلمات پڑھتے ہوئے اپنے آپ کو سیکیور فیل کریں۔ یعنی اللہ تعالیٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ طریقہ ہے اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں لانے کا۔ تو آج کے بعد ہم اس کو اپنی عادت بنا لیں۔ اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ اس کورس میں اگلے 4 لیسن تک ہم 12 ایسی عادات، ہیبٹس سیکھیں گے کہ اگر ہم ان کو اپنا لیں تو ہماری زندگی تبدیل ہو جائے گی۔ وہ کیا ہے؟ پہلی چیز یہ ہے کہ میں زندگی میں ہر وقت اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی پناہ میں رکھوں، پروٹیکشن میں رکھوں۔ اس کا طریقہ یہ ہے کہ میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کثرت سے پڑھوں۔ کسی میٹنگ میں جا رہا ہوں، گھر سے نکل رہا ہوں، کہیں پر بھی میں کسی کام سے جا رہا ہوں، مارکیٹ میں جا رہا ہوں، کسی سے میٹنگ ہے، تو میں یہ کلمات ادا کروں۔ تو پہلی میری جو کسی بھی کامیاب انسان کی پہلی عادت یہ ہونی چاہیے کہ اپنے آپ کو وہ پروٹیکشن میں رکھے، اپنی حفاظت میں۔ تو اس کا فارمولا ہے اعوذ باللہ۔ تو آئیے نیکسٹ، اب ہم طریقہ وہ ڈسکور کرتے ہیں جو میں نے آپ سے بات کی تھی کہ ہم زندگی میں کیسے لے کر آئیں گے جو ہم سیکھیں گے قرآن کی آیات یا احادیث۔ تو ہم مطالعہ کرنے کے بعد، جیسے ہم نے مطالعہ کر لیا، یعنی مطالعے سے مراد یہ ہے کہ ہم 4 لیولز پہ ہم اسٹڈی کریں گے۔ سب سے پہلے ہم قرآن کی آیات کو یا احادیث کو ہم سنیں گے۔
سننے کے بعد ہم اس کا لفظ اس کو پڑھیں گے، سننے کے بعد اس کو اپنی زبان سے ادا کریں گے۔ نمبر 3، اس کا لفظ با لفظ ترجمہ ہم سیکھیں گے۔ نمبر 4، اس کا رواں ترجمہ ہم بیان کریں گے۔ اور 5واں، اس کا مفہوم سمجھیں گے۔ اور ایک چھٹی چیز ہے، اس کا ہم گرامر سمجھیں گے۔ تو یہ 6 پوائنٹس ہیں۔ پہلا یہ ہے کہ ہم اس کو سنیں گے، دوسرا اس کو پڑھیں گے، تیسرا اس کا ترجمہ لفظ بلفظ، چوتھا اس کا رواں ترجمہ، 5واں اس کا گرامر، اور چھٹا اس کا مفہوم۔ گرامر چونکہ ابھی شروع کیا ہے، تھوڑی دیر کے بعد آئے گی۔ ان 6 کی 6 چیزوں میں سب سے اہم چیز آپ کے نزدیک کیا ہو سکتی ہے؟ چونکہ آن لائن کلاس ہے تو میں خود ہی بیان کر دیتا ہوں کہ سب سے اہم چیز مفہوم ہے۔ مفہوم کا مطلب یہ ہے کہ اس کو پڑھنے سننے کے بعد میرے پہ کیا اثر ہونا چاہیے۔ یعنی اعوذ باللہ پڑھنے سے پہلے میں اپنے آپ کو غیر محفوظ تصور کروں، اور پڑھنے کے بعد اپنے آپ کو محفوظ تصور کروں، یہ اس کا مفہوم ہے۔ جب میں نے یہ جان لیا تو دیٹس آل آئی نیڈ ٹو نو۔ مجھے ترجمہ ریپیٹ نہیں کرنا، میں نے اس کو سمجھنے کے لیے یہ نہیں کرنا کہ میں اس کو پورا ترجمہ بولوں، نہیں، آپ کو جب میننگ آ جاتا ہے تو آپ کو ترجمہ نہیں کرنا ہوتا۔ یہ بات سمجھ لیجئے کہ ہم جب عربی سمجھیں گے تو ہم اپنے ترجمے کو بھولتے جائیں گے، ہم ڈائریکٹ سمجھیں گے۔ تو کیسے کریں گے؟ ہم مطالعہ کرنے کے بعد ہم سب سے پہلے ایک دعا کی صورت میں ان کلمات کو ہم دیکھیں گے۔ یعنی ہر جگہ، ہر آیت جب ہم پڑھیں گے تو ہم اس کو ایک دعا کی شکل میں دیکھیں گے۔ دعا سے مراد یہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ سے کیا دعا مانگوں۔ اپنے آپ کو غیر تصور محسوس کر رہا ہوں تو اس کے بعد میں کیا کروں کہ یہ اس بات کو یقین سے احساس کرتے ہوئے کہ اللہ تعالیٰ میری سنتا ہے، تو جب میں پڑھوں گا تصور اور احساس کے ساتھ اللہ جواب بھی دیں گے۔ مانگنے کا انداز کیا ہوگا؟ بھیک کے انداز میں۔ انسان جب اسی وقت مانگتے ہے جب اس کو احساس ہو کہ مجھے اس کی ضرورت ہے۔ تو ہم سب کو اللہ تعالیٰ کی ضرورت ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جائیں۔ تو انداز بھیک مانگنے کا، اللہ تعالیٰ سے دعا، یعنی جب بھی کوئی آیت ہم پڑھیں گے اس فارمولے کو سامنے رکھ کر کریں گے۔ اس آیت میں سے ہم ایک دعا نکالیں گے اور دعا مانگیں گے اللہ تعالیٰ سے اس انداز میں کہ میرے میں یہ کمی ہے، مجھے اس چیز کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد، دعا کے بعد میں اپنا احتساب کروں گا۔ آج میں نے یہ پڑھا تو میں کہوں گا کتنی بار میں شیطان کے پھندے میں آ چکا ہوں پچھلے ہفتے۔ اس کی کیا وجہ ہو سکتی ہے؟ کیا میری کمپنی خراب تو نہیں؟ دوست تو نہیں میرے خراب؟ کہیں ایسا تو نہیں کہ موبائل پر یا انٹرنیٹ پر میں وقت ضائع کر رہا ہوں؟ اپنے آپ کو چیک کروں گا۔ احتساب یعنی پہلا پوائنٹ دعا، دوسرا احتساب، اپنی اکاؤنٹیبلٹی، تیسرا پلان۔ اب میں نے اگلے ہفتے کا پلان کرنا ہے کہ میں اچھی کمپنی ہوں، میری اچھے دوست ہوں، بری چیزوں سے میں دور رہوں، وقت کا صحیح استعمال کروں۔ ہم ایک پلان بنائیں گے اور پلان پر جب چلیں گے تو فوری اس کا احتساب کریں گے۔ یعنی پلان اور احتساب کے درمیان میں ہم چلتے رہیں گے جب تک کہ ہم کامیاب نہ ہوں۔ یعنی جب میں پلان بناؤں گا تو اگلے ہفتے دیکھوں گا کہ میں نے پھر بھی کچھ وقت ضائع کیا ہے، میرے دوستوں کے ساتھ بھی کچھ وقت گزرا ہے، بری چیزیں بھی پوری طرح سے نہیں گئیں، میں دوبارہ احتساب کر کے پھر پلان کروں گا۔ یہ پلان احتساب میں جاری رکھوں گا جب تک کہ میں کامیاب نہ ہو جاؤں، اور جب کامیاب ہو جاؤں گا تو میں یہ دوسروں کو بتاؤں گا۔ اچھا، یہ جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کیا ہے پورا سائیکل، اس کو ہم بار بار کور کریں گے ہر آیت کے ساتھ۔ تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کو عادت پڑ جائے گی کہ جب بھی قرآن کی کوئی آیت پڑھیں گے تو آپ کہیں گے میرے لیے اس میں کیا ہے، میں اللہ تعالیٰ سے کس انداز میں دعا مانگوں، اور دعا صرف کافی نہیں ہے، میرا ایکشن کیا ہے اس کا میں احتساب کروں گا۔ تو انشاءاللہ اور پلان بناؤں گا اور لوگوں کو پہنچاؤں گا، یہ ہمارا طریقہ کار ہوگا۔ تو تصور، دعا اور احساس کے ساتھ ہم پڑھتے ہیں ایک دفعہ کہ ہم نے جو ابھی پڑھا ہے وہ کیا پڑھا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اور ساتھ ہی میں نے اپنا آپ کو تصور میں لے آیا کہ میں اللہ تعالیٰ کی حفاظت میں آ گیا۔ یہ تھا ہمارا اے پارٹ۔ میں نے کہا تھا ہر لیسن کے 2 پارٹ ہیں۔ پہلا پارٹ ہے جس میں ہم ٹیکسٹ کی بات کریں گے، اور دوسرے حصے میں ہم بات کریں گے اس کے گرامر کی۔ تو آئیے اس کا دوسرا حصہ ہم شروع کرتے ہیں جو کہ ہے گرامر۔ تو اگین جن لوگوں نے مس کیا تھا پہلا سیشن یا جو آج کے سیشن میں نہیں آئے، یہ تمام باتیں میں اگلے ہفتے دوبارہ ریپیٹ کروں گا انشاءاللہ ایک سمرائز فارم میں، تو آپ مس نہیں کریں گے۔ آئیے ایک گہرا سانس لیجئے سب میرے ساتھ۔
اور گہرا سانس لینے کے ساتھ ہی ہم فریش ہو گئے ہیں. اور ظاہری بات ہے فریش رہنا بڑا ضروری ہے، خاص کر گرامر کے لیسن میں. اور یہ پہلی سلائیڈ بڑی انٹرسٹنگ ہے. اس میں آپ کو کچھ نظر آ رہی ہیں یہاں پہ گیئرز، اور ساتھ لکھا ہوا ہے عربک گرامر. آپ اس ہفتہ پورا سوچئے، اور یہ آپ کا پہلا ہوم ورک ہے کہ یہ غراریاں کیوں بنی ہوئی ہیں اور ان غراریوں کا کیا تعلق ہو سکتا ہے عربک گرامر کے ساتھ. تو ہم نے اس کویشچن کے ساتھ میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ قرآن سمجھنا اور پڑھنے میں ہمیں دماغ استعمال کرنا پڑے گا. کیا میرے پاس اتنی صلاحیت ہے؟ آج اس پر بھی ہم گفتگو کریں گے. آئیے گرامر کا پہلا لیسن، اور میرے سامنے 6-7 الفاظ لکھے ہوئے ہیں. یہ 7 الفاظ کا ذخیرہ میں نے آج سیکھنا ہے، لیکن اس انداز میں کہ جب میں سیکھ لوں تو میں یوں اسمائل کر رہا ہوں جیسے یہ یلو میں نیچے اسمائلی ہے. الحمدللہ، یعنی بہت ہی آسان طریقے سے میں یہ سیکھوں گا انشاءاللہ. گرامر بھی آسان ہے جیسے عربی آسان ہے. اور اس کی مثال میں آپ کو یوں دیتا ہوں کہ عام طور پہ اگر آپ نے عربی سیکھی ہے یا سیکھنے کی کوشش کی ہے تو عربی کلاس میں کیسے پڑھایا جاتا ہے؟ ایک لفظ یؤمنون، جس کا معنی ہے کہ وہ سب لوگ ایمان لائیں گے یا لائے ہیں. اس کو ایک ٹیچر عربک کلاس میں پہلی کلاس میں کیسے ایکسپلین کرتا ہے؟ وہ ٹیچر کہتا ہے لفظ یؤمنون ہے، یہ غائب ہے، جمع ہے، مذکر ہے، محموز ہے، باب افعال سے ہے، اور اس کی نحوی تشریح ہے فعل مضارع مرفوع بثبوت النون لأنه من الافعال الخمسہ والواو ضمیر متصل فی محل رفع فاعل. هل انتم تفهمون یا اولائی؟ تو پوری کلاس سٹنڈ، یہ ہوا کیا ہے میرے ساتھ، اور دل میں ایک ڈر بیٹھ جاتا ہے. اچھا ہم ایسا کچھ بھی نہیں کریں گے اس کورس میں الحمدللہ. ہم یہ تمام اصطلاحات کے بغیر عربی سیکھیں گے، یعنی وداؤٹ دی ٹرمینالوجی، لیکن یہ تمام چیزیں سیکھ لیں گے. یہ اس کورس کا سب سے پہلی خصوصیت اور اہمیت ہے کہ ہم ٹرمینالوجی پہ نہیں جائیں گے، اور ہمارے لیے سمجھنا آسان ہو جائے گا انشاءاللہ. تو اس بات کے بعد نیکسٹ چلتے ہیں کہ نہ ہی ہم خشک جملے سیکھیں گے. ھذا بیت کبیر، یہ ایک بڑا گھر ہے، یا یہ جو گھر ہے یہ بڑا ہے. اس سے میری عربی قرآن کے لیے مجھے کوئی پریکٹس کے لیے فائدہ نہیں ہوگا. تو ہم ایسی چیزیں سے بھی ہم اجتناب کریں گے، اصطلاحات سے بھی اجتناب کریں گے. طریقہ ہم استعمال کریں گے TPI، اور یہ اس کورس کی مین خصوصیت یہ ہے کہ ہم استعمال کریں گے طریقہ، اس کو کہتے ہیں TPI، یعنی ٹوٹل فزیکل انٹریکشن. یہ ٹوٹل فزیکل انٹریکشن کیا چیز ہے؟ TPI. اور یاد رکھیے یہ TPI ہے، اس کو آگے پیچھے نہیں کرنا، نہیں تو کچھ اور بن جائے گا. رائٹ، آئی ہوپ یو کہہ رہے ہیں TPI PTI نہیں ہے TPI. تبدیلی اگر لانی ہے تو TPI سے آئے گی انشاءاللہ. ٹوٹل فزیکل انٹریکشن یعنی مکمل کامل جسمانی انٹریکشن، یعنی کہ ہم استعمال کریں گے اپنے تمام جسم کے جو بھی ہمارے پاس فورسز ہیں ان کو استعمال کریں گے. کیسے کریں گے آئیے دیکھتے ہیں. میں اپنے کان کا استعمال کروں گا. کوشش کریں کہ میرے ساتھ آپ بھی یوں کریں. آپ بولیں کان، یعنی میں نے کان کا استعمال کرنا ہے. کان کے بعد آنکھ کا استعمال کرنا ہے، اور اس کے بعد دماغ کا استعمال کرنا ہے. پھر آواز، کہاں سے آواز آتی؟ آواز کا. ہاتھوں کا استعمال کروں گا، دل کا کروں گا، اور ساتھیوں کے ساتھ مل کر. آئیے پھر سے کان، آنکھ، دماغ، آواز، ہاتھ، دل اور ساتھیوں کے ساتھ. یہ میرے 6 فوکل پوائنٹس ہیں، 3 3 6 7، جس کے ذریعے میں سیکھوں گا. اس کو سیکھنے کا ایک اور آسان بھی ہے انداز ہے، وہ ہم یہ کہیں گے. آئیے سنیے دیکھیے سوچیے. بولیں سنیے دیکھیے سوچیے، بولیے بتلائیے دل سے مل کر. پھر سے سنیے دیکھیے سوچیے، بولیے بتلائیے دل سے مل کر. ونس اگین سنیے دیکھیے سوچیے، بولیے بتلائیے مل کر دل سے. یہ ہے TPI، یعنی یہ تمام انداز ہم استعمال کریں گے. اور آپ نوٹ کریں میں نے یہ شروع سوچنے سے نہیں کیا، سننے سے کیا ہے.
اسی انداز میں قرآن بھی ہمیں سکھاتا ہے، سننے سے ساری بات آتی ہے۔ پہلے جب بھی ذکر کیا گیا ہے سماعت کا ذکر کیا گیا ہے، سنیے۔ اور یہ ٹی پی آئی کوئی مذاق نہیں ہے۔ میں پہلا جو آپ کے ساتھ جو چیلنج ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے مجھے فالو کرنا ہے، جیسے میں اشارے کروں گا آپ نے کرنے ہیں۔ اس طرح کھیل کھیل میں اشاروں کے ذریعے ہم 20,000 سے زیادہ الفاظ سیکھ لیں گے۔ یہاں پر یہ مت کہیے کہ میں بعد میں کروں گا۔ اور میں آپ سے یہاں شیئر کر لوں، ریئلٹی یہ ہے کہ ہر کلاس میں ٹپیکلی 10% یعنی 10% ایسے اسٹوڈنٹ ہوتے ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جی میں اشارے کرنے کی کیا ضرورت، میرے سے پہلے بھی تو لوگوں نے اشاروں کے بغیر سیکھا ہی ہوگا نا۔ وہ یا پھر وہ گھبراتے ہیں، دے آر شائے، یہاں تو کوئی دیکھ بھی نہیں رہا آپ کو، تو آپ نے گھر پہ اشارے کرنے ہیں، اشاروں کے بغیر یہ کام نہیں ہوگا۔ میں نہیں چاہتا کہ آپ اس 10% میں ہوں جو کہ کورس کے بعد کہے میرے سے کہ سر آپ نے صحیح کہا تھا، میں نے شروع میں اشارے ہی نہیں کیے، اب اشارے ہی نہیں ہوتے ہیں۔ دیکھیں یہ اشارے اچھے والے اشارے ہیں، انشاءاللہ آپ ان اشاروں کے ذریعے قرآن کریم کے الفاظ سیکھ رہے ہیں، تو آپ نے اپنی شرم کو جیبوں میں ڈال لینا ہے اور اشارے میرے ساتھ کرنے ہیں۔ پہلا اشارہ ہم نے کہا تھا ہم سیکھیں گے کیسے، سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتلائیے دل سے مل کر، اور اپنے مائکس پلیز میوٹ رکھیے۔ اس کورس کی سکسیس میں نے آپ کو بتایا تھا، مائکس اپنے میوٹ رکھیے۔ تھوڑی دیر کے بعد میں آپ کو کویسچن آنسر کا موقع دوں گا انشاءاللہ، بلکہ ابھی ہم مل کر بھی ایکسرسائزز کریں گے انشاءاللہ۔ سو ٹی پی آئی کیا ہے؟ عربی زبان میں آسان ہے سیغوں کے لیے۔ سیغے سے مراد ہے جو ڈفرینٹ ہم نے الفاظ سیکھنے ہیں، ان کے ڈفرینٹ کانجوگیشنز، ڈفرینٹ طریقے سے، وہ سب ہم ٹی پی آئی سے سیکھیں گے آسانی سے، سارے دماغ کا استعمال۔ اور ونس اگین شیطان کو بیچ میں مت آنے دیجیے۔ آپ سفر شروع کر رہے ہیں قرآن سیکھنے کا، شیطان یہ نہیں چاہتا کہ آپ سیکھیں۔ شیطان آپ کے بیچ میں آئے گا، کب آئے گا؟ میں آپ کو ابھی سے وارن کر رہا ہوں، اگلے سنڈے کو 10 بجے شیطان آپ کو سارے وہ کام یاد کرا دے گا جو آپ کو اس ہفتے میں کرنے چاہیے تھا۔ بچوں کی پینسلیں بھی لانی ہوگی، گھر کی گروسریز بھی لانی ہوگی، اور وہ تمام کام جو موسٹ ارجنٹ ہیں وہ اگلے سنڈے کو 10 بجے یاد آئیں گے۔ تو میری آپ سے گزارش ہے شیطان کو کامیابی نہ دلائیں۔ یہ آپ کا اور شیطان کا جو ہے بیٹل ہے، وہ بھی تیار ہے اور آپ بھی تیار ہیں اور فرشتے بھی تیار ہیں۔ تو لیٹس ہوپ وی کین اوور کم شیطان۔ آج کا ٹارگٹ اور آج اگلے جو 15 منٹ میرے ہیں، انشاءاللہ ہماری کوشش ہے کہ ہم وہ طریقہ کار سیکھ لیں جس طریقے سے ہم نے قرآن کریم کے الفاظ سیکھنے ہیں۔ اور آپ کے سامنے ٹارگٹ پہ یہ جو الفاظ لکھے ہیں، میری اگلی کوشش یہ ہے کہ میں آپ کو وہ میتھڈالوجی سکھاؤں جس کے ذریعے ہم نے یہ الفاظ سیکھنے ہیں۔ تو اس کو ہم کیسے سیکھیں گے؟ آئیے، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ ہاتھوں کے اشارے ہم کیسے کریں گے، یہ میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں۔ پہلا چیز سمجھنے والی یہ ہے، اینڈ آئی وانٹ یور فل کنسنٹریشن فار دا نیکسٹ 15 منٹس، مجھے آپ کی مکمل اٹینشن چاہیے، اور وہ یہ ہے کہ یہ میتھڈ جو ہم سیکھ رہے ہیں یہ ہمیں کام آئے گا اگلے تمام کورسز میں جو ہم پڑھیں گے۔ ہم جب بھی آئیڈینٹیفائی کریں گے الفاظ کو یا اس دنیا میں الفاظ کو، تو ہم الفاظ کو آئیڈینٹیفائی کریں گے آئیدر مذکر اور مؤنث۔ تو دائیں ہاتھ اپنا اٹھائیے، دائیں ہاتھ ہم استعمال کریں گے مذکر کے لیے، یعنی جو الفاظ قرآن کریم میں مذکر ہوں گے ان کے لیے ہم دایاں ہاتھ استعمال کریں گے۔ سب کو سمجھ آ گئی؟ دائیں ہاتھ کس کے لیے ہوگا؟ مذکر کے لیے۔ اور بائیں ہاتھ کس کے لیے ہوگا؟ میں نہیں بتا رہا، آپ بتائیے۔ مؤنث کے لیے۔ الحمدللہ، دیکھیں میں نے نہیں بتایا، آپ کے دماغ نے بتا دیا، اگر دایاں مذکر کے لیے ہے تو بایاں مؤنث کے لیے۔ دیٹس اے بگننگ۔ ایک انگلی کا اشارہ ہم استعمال کریں گے واحد۔ ہر چیز اس دنیا میں یا واحد ہے یا جمع ہے، دو ہی صورتیں ہو سکتی ہیں، ایک ہے یا ایک سے زیادہ ہے۔ تو ایک کے لیے ہم اشارہ کریں گے ایک انگلی کا، اور بہت ساری چیزوں کے لیے ہم اشارہ کریں گے 4 انگلیوں سے۔ سو ایک انگلی کا اشارہ ایک بتائے گا ہمیں واحد، اور 4 انگلی کا اشارہ بتائے گا جمع۔